नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज भी तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम भी करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। नाज़रीन, राह निजात में हमारा जो मौजू है वो है ख्वाब और उसकी हकीकत। इस मौजू पर हमने कल भी मौलाना साहब से गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू को आज भी हम वसअत देंगे। एक सेहतमंद इंसान की फ़ितरत है हज़रात के, जब वो होश हवास में रहता है तो कोई ना कोई ख़याल उसके जहन व दिमाग में रहता है, अपने हिसार में कोई ना कोई ख़याल उसको रखता है। और जब वो सो जाता है तो ख्वाबों की दुनिया आबाद होती है। खुश रंग ख्वाब हुआ करते हैं, कुछ ख्वाब आपको डरा जाते हैं, कुछ ख्वाबों में आपको अंदेशे महसूस होते हैं। गोया कि अलग अलग किस्म के हम ख्वाब देखते हैं और उनके साथ साथ हमारे एहसासात भी तब्दील होते रहते हैं। लेकिन ये ख्वाब किस तरफ इशारा करते हैं, इन ख्वाबों का मकसद क्या होता है, पैगाम क्या होता है, क्या ताबीर होती है, इन तमाम सवालात पर मौलाना साहब से हम गौर व खौज़ कर रहे हैं और मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। आज अपनी बात का आगाज़ हम इस अहम सवाल के साथ करना चाहते हैं कि मौलाना साहब, ये जो ख्वाब हैं इनका हकीकत से ताल्लुक़ क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, ख्वाब जो नज़र आते हैं वो कभी कभी तो बिल्कुल बेमाना ख्वाब होते हैं। आदमी का पेट ख़राब है, जहनी उलझने हैं, सारे दिन थका हारा, कुछ मायूसियाँ, कुछ नाकामियाँ रहीं, जी। उसके बाद सो जाता है तो कभी कभी वो ख्वाब जो है वही जहनी इंतशार की अलामत होते हैं और उसी का अक्स होता है जो जहन पे नज़र आता है। लेकिन ये कैसे इम्तियाज़ हो, ये कैसे फ़र्क महसूस हो कि ये जो ख्वाब है हमारी गहरी नींद के सबब हैं या फिर हमारे जो जिस्मानी ख़राबियाँ हैं उनके सबब वो हैं? ख्वाब की हालत बता देती है। जी जी। मिसाल के तौर पर कभी कुछ नज़र आ रहा है, कभी कुछ नज़र आ रहा है, उसमें कोई रब्त नहीं है, कोई तसलसल नहीं है और कोई मानवियत नहीं है उसके अंदर, तो उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर पेट खराब है आदमी का, जी जी जी। गैस की शिकायत है। अब वो देखता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। वो कभी कभी आदमी धोखा खाता है कि मैं किसी रूहानी मकाम को हासिल कर रहा हूँ और ये मेरी कोई दीनी बुलंदी की अलामत है, हालांकि पेट की गैस की वजह से वो नज़र आता है। कभी इंसान के मिजाज में रुतूबत ज़्यादा होती है, जी जी। पानी का असर ज़्यादा होता है, नज़ले का असर है, उसकी वजह से उसको नज़र आता है पानी में तैर रहा है। जी ताबीर के लिहाज से आप देखेंगे तो पानी में तैरना अच्छी बात है, जी। लेकिन ये जो है वो बामाना ख्वाब नहीं है, बल्कि जिस्मानी हालत के लिहाज से वो चीज़ नज़र आई है। मेरा सवाल यही है कि एक आम इंसान को कैसे पता लगे इन बातों आम का? आदमी की चीज़ ही नहीं है ये, जी जी जी। आम आदमी की दुनिया नहीं है ये। अगर आम आदमी को लगता है, आम इंसान को ये महसूस होता है कि हमने ये देखा है, ये अच्छा है या बुरा है, तो जो इस फन का जो इस माहिर फन है। का माहिर, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, छोटी सी भी कोई बात होती है, जी सर का दर्द हुआ, जी 10 असबाब हो सकते हैं उसके। पेट की खराबी की वजह से भी सर का दर्द होता है, जी। नींद पूरी नहीं हुई इसलिए भी होता है, नज़ले की वजह से भी होता है। आम आदमी की नज़र में सर में दर्द है, उससे ज़्यादा वो नहीं जानता। लेकिन वो सर में दर्द किस वजह से है, जो आदमी समझता है वो कहेगा सारी बातें छोड़ो, दवा ववा छोड़ो और तुम सो जाओ, जी। और वो उसकी नींद पूरी हुई, थकन दूर हो गई, सर का दर्द ठीक ताज़ा हो दम गया। हो गया। कभी होता है पेट में गैस बढ़ रही है उसके या सबब हो कब्ज जाता है, है। जी इजाबत नहीं हुई है 2-3 दिन से, उसकी वजह से परेशानी है, उस सर में दर्द है। वो इजाबत की दवा कुछ ने ली, पेट साफ हुआ, जी। सर का दर्द गायब हो गया। तो जिस तरह से आम आदमी, समझदार आदमी तो समझ लेता है, जो अपनी जिस्मानी हालत को जानता है वो समझ लेता है ये दर्द मेरा किसी और वजह से नहीं है, दवा ववा खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये करने की ज़रूरत है, पेट साफ होना चाहिए, और उसने उसके लिए कोई तदबीर की और वो दर्द यानी गायब हो गया। इस फन के माहिर को ही अपनी बात बतानी हाँ, चाहिए। उसको बतानी चाहिए। लेकिन कभी कभी आदमी का दिल बता देता है। अजीज़ मिस्र ने जो ख्वाब देखा था, जी जिस वक्त में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल खाने में थे मिस्र के, जी ये शुरू वाक़ई नहीं है, तकरीबन आखिर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब वो उसके वहाँ रह रहे थे, फिर उसके बाद वो वाक़या हुआ था ज़लीख़ा का और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसके बाद वो जिस ज़माने में जेल में थे, उस वक्त में अजीज़ मिस्र ने ख्वाब देखा और उसने देखा कि 7 गायें हैं मोटी मोटी जी और 7 गायें हैं दुबली दुबली, और वो दुबली गाय मोटी गायों को खा रही हैं। एक तो गाय
کسی جانور کو پھاڑتی نہیں ہے. وہاں گائے کو کھا رہی گائے ہے. گائے کو کھا رہی ہے. دوسرے ہے کہ موٹی گائے اگر دبلی کو کھائے تو سمجھ میں آتا ہے. جی. دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو یہ خواب جو ہے اس نے اپنے نجومیوں کے سامنے، عام طور پر اس کا تعلق نجومیوں سے سمجھا جاتا تھا، حالانکہ ایک الگ فن ہے. جی جی جی. تو اپنے نجومیوں سے اس نے جاننے کی کوشش کی. جی. انہوں نے کہا، قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. جی. تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، جی. یہ تو خیالات ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم خواب و خیال کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم. لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بامانہ خواب ہے، اس کا کچھ مطلب ضرور ہے. جی. تو ایک ملازم ان کے یہاں کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جیل میں وقت گزار چکا تھا، اسے یاد آیا کہ وہ جو لڑکا وہاں جیل میں ہے وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی دیتا ہے. ان دونوں جو دو لڑکے تھے وہاں، ان دونوں کی جو خواب بتایا تھے انہوں نے اور اس کی جو تعبیر دی تھی ہو بہو اسی طرح سے پوری ہوئی تھی. جی. وہ واقعہ موقع ہوا تو اس کا بھی سنائیں گے. جی. تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو فلاں نام کا لڑکا جو ایک جیل میں ہے وہ تعبیر کا بہت ماہر ہے، ہمیں اس نے جو تعبیر بتائی تھی ہو بہو اسی کے مطابق ہوا. تو عزیز مصر نے کہا ٹھیک ہے، اس سے جا کے پوچھو. تو وہ جا کے انہوں نے پوچھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تزرعون 7 سنین دعوا، سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 7 سال تو بارشیں اچھی ہوں گی، فصل اچھی ہوگی، پیداوار اچھی ہوگی، اس کو تم جتنا خرچ کرو خرچ کرتے رہو، باقی فذروہ فی ذنبلہ، انہی باریوں کے درمیان چھوڑ کر اسے صاف کیے بغیر غلے کو جی. اسی طرح سے رکھتے جاؤ. یہ بھی ایک بڑی عجیب تدبیر تھی جو بہت سارے لوگوں نے بعد میں جو تجربہ کیا. جی. تو غلے کے دانے جب تک باریوں کے اندر رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں، اس کو کیڑا نہیں لگتا. جی. اور اس میں سے اب نکال لیے جائیں تو پھر طرح طرح کے پاؤڈر اور کیا کیا لگانا پڑتا ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، جتنا تمہیں کھانا ہو اتنا صاف کرو اور باقی اسی کے اندر چھوڑ دو. جی. اور پھر اس کے بعد 7 سال بڑے تنگ دستی کے آئیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، پیداوار نہیں ہوگی. اس وقت میں وہ 7 سال کا رکھا ہوا جو ہے وہ تھوڑا 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 نکال کے اسے کام میں لینا. یہ بات جو انہوں نے بتائی آ کے، اس نے کہا بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو لڑکے کو آزاد کرو وہاں سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح آزاد نہیں ہوں گا میں، جس معاملے میں آیا تھا اس کو صاف کرو. کیا بات تھی؟ میرے اوپر جو الزام تھا اس کو صاف صاف سامنے آنا چاہیے کہ میں ملزم ہوں، جھوٹا پھنسایا گیا ہے مجھے، یا واقعی جرم ہے میرا. خیر وہ معاملہ صاف ہوا اور ان کو آزاد کیا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے کہ جو جیل میں تھا وہ تخت پہ آ کے بیٹھ گیا. اور یہ خواب ہو بہو ایسے ہی آیا، اسی طرح سے ہوا. وہ 14 سال اس طرح سے، یعنی مصر کے 14 سال کا اقتصادی پروگرام اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں بتایا تھا. اور عزیز مصر کا دل کہہ رہا تھا کہ بامانہ خواب ہے. جی جی. اور اسی طرح سے ہوا. پھر مولانا صاحب کس وقت کا خواب، کون سے خواب جو ہے اپنا پیغام چھوڑتے ہیں، ان کی ایک تعبیر ہوا کرتی ہے؟ دیکھیے صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے، اصل میں انسان جب رات کو سوتا ہے اس وقت اس کی تھکن، ذہن کی الجھن، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت کا خواب زیادہ معتبر نہیں ہوتا. لیکن جب وہ نیند لے چکا اور جسم اس کا آرام پا چکا تو تقریباً صبح کے قریب جو خواب ہوتے ہیں وہ بامانہ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں. جی. دن میں بھی جو خواب آدمی دوپہر کو کھانا کھا کے لیٹا کچھ دیر کے لیے، یا کبھی ایسے نیند آئی اور سو گیا، اس وقت کے خواب بھی کبھی کبھی بامانہ ہوتے ہیں اور کبھی بے معنی بھی ہوتے ہیں. ایسا کوئی اصول پختہ نہیں ہے کہ فلاں وقت کے لازماً بامانہ ہوں گے اور فلاں وقت کے بے معنی ہی ہوں گے. کئی مرتبہ ہمارا صاحب یہ بھی لگتا ہے کہ ہم گہری نیند میں سو رہے ہیں، یا پھر نیند گہری نہیں ہے، ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اور ان کے مطابق ہی جو تمام تصویریں ہیں، منظرنامہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے یا پھر یہ خیال ہے محض. تو اس کا کیسے پتہ لگے کہ یہ خیال ہے محض، یہ خواب ہے اور یہ خواب بامانہ ہے اور یہ خواب جو ہے وہ پہلے وقت کا ہے؟ یہ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو تعبیر کی کتابوں میں اور حدیث وغیرہ میں بھی یہ چیز آئی ہے، بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہوتی ہے. آدمی سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سو رہا تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری طرح جاگا ہوا تھا. ایسی کیفیت میں بھی چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بھی بہت بامانہ ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی اشارہ ہوتا ہے. یعنی خیالات اور تصورات کی جو دنیا ہوتی ہے اس میں سے بھی معنی نکالے جا سکتے ہیں. بامانہ چیزیں آتی ہیں. خیال خود بخود دل میں جو آتا ہے وہ بھی بامانہ ہوتا ہے. اچھا، کن خوابات کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے مولانا صاحب، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے خواب کو تو کوئی بھی نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے. غور کرنے کے بعد چاہے یہ نظر آئے
یہ ایسی خیال تھا، کوئی معنی نہیں ہے اس کے، لیکن ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک پیچھے دھڑ سے کوئی آواز ہوئی تو سمجھدار آدمی خاموش نہیں بیٹھا رہے گا، چوکنا ہو جائے گا، چوکنا ہو جائے گا، دیکھے گا کیا معاملہ ہے۔ جی چاہے یہ نظر آئے کہ اوپر سے کوئی چیز گر گئی ہے، چوہے ہوئے نے گرا دی، مطمئن ہو گیا، لیکن باخبر رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے خواب جو ہے ایک طرح سے ہمیں چونکانے کا کام کرتے ہیں۔ تو سمجھدار آدمی جو ہے کسی بھی چھوٹی موٹی آواز، کچھ دھڑکا اس سے جو ہے بے فکر نہیں رہتا۔ اسی طرح سے خوابوں کے معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام سے، وہ اسی لیے پوچھتے تھے، اس کے اندر کوئی پیغام ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہمیت دیتے تھے خوابوں کو۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو کہیں گورنر بنانے کے لیے یا کہیں کا کوئی ذمہ دار بنانے کے لیے پوچھ تاچھ کی، معلومات کی، وہ حالات معلومات کرتے تھے، دینی حالت جانتے تھے اور ذہنی کیفیت کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی سے جو ساری باتیں سوچ لی انہوں نے اور اس کو کہیں بھیجنا ہے، تو اس نے کہا میں نے امیر المومنین آج ایک خواب دیکھا ہے، وہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ چاند اور سورج کا جھگڑا ہو رہا ہے اور کچھ تارے سورج کے ساتھ ہیں اور کچھ تارے چاند کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا تم کس کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں ہم کہیں نہیں بھیجیں گے کسی کام کے لیے، تم مٹی ہوئی نشانی کا ساتھی تھے۔ قرآن مجید میں سورج کو فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے پھر چاند کو چھپا دیا، مٹا دیا، یعنی نظر نہیں آتا جب سورج نکل آتا ہے، چاہے تھوڑا بہت کہیں مدد محسوس ہو جائے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو تم چونکہ مٹی ہوئی نشانی کے ساتھی تھے اس لیے ہم تمہیں اپنے کام میں نہیں استعمال کریں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے وہ اثر لیتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اس سے ایک روشنی ملتی ہے۔ 100% ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خواب کے معاملے میں جھوٹ بولنا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ کوئی بات آدمی خواہ مخواہ کہے میں نے اطہر صاحب آج میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کے بارے میں یہ بات دیکھی ہے، اور مقصد اس کا کچھ اور ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اسے جو میں گرہ لگانے کے لیے مکلف کیا جائے گا، حالانکہ وہ اس کام کو کر نہیں سکے گا۔ اس لیے خواب کے بارے میں جھوٹ بولنا، بنیادی طور پر جھوٹ بولنا، یا یہ کہ اس کا کچھ حصہ غلط بیانی کر کے بدلنا، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ ویسے بھی جھوٹ بولنا ہر معاملے میں ہی غلط ہے۔ بالکل مولانا صاحب اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور خوابوں کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو گندے خواب اور ڈراونے خواب یہ کیا پیغام دیتے ہیں، کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ کبھی کبھی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی کبھی تو ذہن گندا ہے آدمی کا، دن بھر گندی حرکتیں گندی باتیں سوچتا رہتا ہے، تو اسی طرح کی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ اور کبھی شیطان آدمی کو پریشان کرنے کے لیے کچھ چیزیں دکھاتا ہے، اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہم بتایا کرتے ہیں، چھٹکارنا بتاتے ہیں۔ اسی لیے امام نووی نے عبدالرؤف المناوی انہوں نے الجامع صغیر کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، ایک واقعہ کسی بزرگ کا، کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ایک آدمی کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے، جگہ جگہ سے اس کے کھال، جسم کی کھال جو ہے وہ جلی ہوئی کٹی ہوئی سی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اور میں نے جو لا حول پڑھ کر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھتکارا تھا، وہ تھوکنا ہلکے ہلکے جو تھتکار میں جو تھوک کے ذرات گرتے ہیں وہ شیطان کے جسم کو اس طرح سے کاٹ دیتے ہیں جیسے تیزاب گرا ہو۔ یہ تو فوری طور پر بات ہوا ہے، فوری طور پر جو اقدام ہمیں کرنے چاہیے تو وہ ہوا، لیکن سنجیدگی سے جب آنکھ کھل جائے، صبح ہو جائے تو، اور ان خوابوں کا جو اشارہ مل جائے کہ یہ اشارہ منفی ہے، تو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے سوچا کہ یہ فلاں بھٹے کا کاروبار کروں میں یا شکر سپلائی کرنے کا کام کروں، کون سا ٹھیک رہے گا؟ دونوں کے بارے میں آپ کو تجربہ ہے۔ اتنے میں خواب میں آپ نے دیکھا کہ بھٹے کے کام میں تو بہت بڑا نقصان ہو گیا اور وہ لٹ گئے اور پولیس نے ایسا اشارہ ملا، ایسا کچھ اشارہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری چیزوں پہ غور کر لیجئے اور پھر اس کے بجائے دوسرا کام سوچئے، جو آپ دوسرا کام سوچ رہے تھے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اس کے برعکس اگر ہم مثبت خواب کی بات کریں، اچھے خوابوں کی بات کریں، ان کے پیغامات کیا ملتے ہیں اور ان کے بعد ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیے، اچھا خواب ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس میں اس کا جو اشارہ ہے اس پہ عمل کیجئے۔ مثال کے طور پر استخارہ ہی کرنے کا طریقہ ہے، استخارہ کرنے میں جو طریقہ سامنے آتا ہے، جو جواب، وہ کبھی کبھی تو بالکل صاف ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، صاف صاف بتا دیا، اس میں تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی فوار نظر آ رہی ہے،
خوشگوار موسم ہے جی یا سبزہ ہے، ہریالی ہے، جی اچھے دوست مل رہے ہیں. اچھے دوست میں کبھی کبھی اس کا جو نام ہے، مثلا ایک آدمی ملا، دوست ہے ہمارا، اس کا نام مسرور ہے. جی ہم جب کسی کام کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو خواب میں دیکھا مسرور صاحب آئے ہیں. مسرور کا مطلب خوش و خرم. خوش و خرم. جی اس سے تعبیر لی جاتی ہے. تعبیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جس آدمی کو خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس پہ غور کیجئے، اس کے معنی سے بھی تعلق ہوتا ہے. بے شک. تو خواب جو ہے ایک مستقل دنیا ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں سے بہت سارے خوابوں کے استدلال لیا جاتا ہے، اس کی تعبیر جانی جاتی ہے. اچھا، ہمارے خواب اور مولانا صاحب نبیوں کے خواب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا جو حکم ہوا تھا وہ خواب میں ہی بتایا گیا تھا. اور حضرت اسماعیل نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا خواب ہے، بے معنی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابا جان افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے. جی جی. اسی طریقے سے اور انبیاء اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں جو چیزیں دکھائی گئیں وہ جنت اور جہنم کے مناظر تھے. آپ نے جو ایک لمبا خواب سنایا تھا اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ چونکہ خدا پاک کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو حفاظت کی جاتی ہے، شیطانی اثرات ان کے اوپر نہیں حاوی ہو سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میرے ساتھ بھی. وَلَكِنِّي اسلم، و بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے حدیث میں کہ مجھے اس سے محفوظ رکھا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، وہ اسلام لے آیا ہے. یعنی میرے حصے کا جو شیطان ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ میرا ساتھ دیتا ہے وہ. تو انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو شیطان جو ہے وہ ورغلا نہیں سکتا. اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی گویا بہکا دیا جو خدا پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور مختصر یہ ہے تمام باتوں کا جو نچوڑ نکل رہا ہے وہ یہی نکل رہا ہے، اور پیغام یہی آ رہا ہے کہ خوابوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہر خواب کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کا بیان اس شخص سے کرنا چاہیے جو اس فن کا ماہر ہے. عام انسان سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اسی سے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو آپ کو رہنمائی ملتی ہے اس رہنمائی پر عمل بھی کرنا چاہیے. مولانا صاحب، کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. 2 کالرز ہماری فون لائن پر موجود ہیں. حیدر بی صاحبہ ہیں اور زاہد صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. پہلے ہم بات کریں گے حیدر بی صاحبہ سے. خیر مقدم آپ کا حیدر بی صاحبہ. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے. جی حیدر بی صاحبہ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا حیدر بی صاحبہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے کچھ لمحوں کے لیے اور سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. غالباً ہماری حیدر بی صاحبہ سے بات نہیں ہو پائے گی. اس سے پہلے کہ میری ماں کی طبیعت، میری ماں بیمار تھی، ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا. اور ابھی ان کو خواب میں مجھے دیکھا کہ وہ مجھے لپیٹ کے رو رہی ہیں بہت. تو اس کے لیے مجھے بھی وہ تعبیر چاہیے. بہت شکریہ بہن، آپ کا خواب کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم زاہد صاحب سے بات کریں، ناظرین سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز اتنے وقت کے لیے آپ کو بند کرنی ہوگی جتنے وقت میں آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، تبھی ہماری آپ سے بات ممکن ہو پائے گی. چلیے زاہد صاحب سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. فرمائیں زاہد صاحب، کیا سوال ہے؟ پورا نام ہمارا زاہد ظفر ہوا. زاہد ظفر صاحب خیر مقدم، آپ کا فرمائیں. جی اصل ہے کیا کہ ہم 4-5 دن پہلے خواب دیکھا کہ میری مدر ڈیتھ کر چکی ہیں. ہم نے خواب دیکھا کہ ہم کو مامی وہاں بھیجی کی دعوت، کہیں ایک آئے ہوئے تھے وہ مولانا کو بلا کے لیتے اور دعوت کے لیے گئے بلانے کے لیے. تو پتہ نہیں وہ آدمی 2-4 آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کس ٹائپ کے آدمی تھے. جو ہم گئے وہاں تو اس میں آتنکوادی سب کیا نظر آئے. وہ بولے کہ جو ہے آپ لیٹو، تم بیٹھو، اور گاڑی اس پر چڑھانا چاہ رہے تھے. سو جو ہے مطلب نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا مفہوم یہی ہے. ہاں، تو وہ دیکھا کہ وہ ہم کو بولا کہ تم لیٹو زمین پر اور اس کو چکا چڑھا دیں گے. تم پھر ہم کو الٹا پلٹا بولنے لگے. نہیں، زمین پر لیٹنے کے لیے کہا. اس کے بعد کیا کہا؟ کچھ برا بلا کہنے لگے. بیٹھو تم گاڑی چڑھا دیں گے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے کہ وہ کالر موجود ہیں اور منتظر ہیں.
अपने सवाल के साथ रानी चौधरी साहिबा हैं और खुर्शीद कुरैशी साहिबा हैं। रानी चौधरी साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। रानी चौधरी साहिबा, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपना ख्वाब जानना चाहती हूँ। फरमाएं, मुख्तसर में बताएं बहन, बताएं। जी, मैं ख्वाब में देखती हूँ, पहले देखा करती थी कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में किसी बाथरूम में कुंडी नहीं है। कभी किसी कमरे में जा रही हूँ तो वहाँ पर भी कोई ऐसा पर्दा वर्दा का नहीं है हिसाब किताब, तो मैं वहाँ पर नहीं नहाती हूँ किसी वजह से। तो ये मेरा ख्वाब में क्या वजह है? ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे, ताबीर जानना चाहेंगे। खुर्शीद कुरैशी साहिबा, आप फरमाएं, आपका क्या सवाल है? हेलो जी जी, खैर मकदम आपका राह नजात में। खुर्शीद साहिबा जी, मैंने ख्वाब देखा है। बयान ख्वाब करें। में मैंने ये देखा। हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल अपना हम तक पहुंचा दीजिए। जी फरमाएं। मेरा ख्वाब है कि मेरी शहादत की उंगली से मैं ऐसे देखती हूँ कि उससे कोई चीज निकल रही है और देखने पर मैं उसको खींचकर बाहर निकालती है और वो मछली एक तबक सामने रखा हुआ है जिसमें पानी है, उसमें वो गिर कर तैरने लगती है। फिर उसके बाद वापस दोबारा मैं उंगली के तरफ देखती हूँ और उसमें मुझे कुछ चीज दिखाई देती है, मैं खींच के निकालती हूँ। वो एक खून से आलूदा एक कपड़ा होता है और ये ख्वाब मैंने देखा हुआ है जो मैं खींच के निकालती हूँ मेरी अंगुष्ठ की शहादत की उंगली से। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहिबा। मौलाना साहब जो ताबीर बयान करें उसको गौर से सुनिएगा। मौलाना साहब, अपनी बात का आगाज़ हम इसी ख्वाब के साथ करते हैं। देखिए, ये ख्वाब जो है इस लिहाज से बेहतर है कि अंगुष्ठ शहादत जो है वो इसके ज़रिए अल्लाह ताला की वहदानियत की शहादत दी जाती है, इसलिए अंगुष्ठ शहादत कहते हैं इसको। जी बेशक जी। तो ये तो अच्छा है, लेकिन वो मछली जो निकली है वो भी अच्छी चीज़ है। वो मछली और पानी में जाके गई है, वो गोया जिंदा अच्छा है, इशारा है, वो अच्छी अलामत है जी। बाकी ये जो खून निकला है ये अच्छी अलामत नहीं है। आपको चाहिए कि 2 रकात नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से इसके मुज़िर असरात से बचने की दुआ करें और कुछ सदका खैरात कर दें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। रानी चौधरी साहिबा का जो ख्वाब है वो भी आपके पास है, नहाने के लिए जा रही हैं, कुंडी नहीं होती है बाथरूम की। देखिए, इसका मतलब यह है कि आप पाकी हासिल करने की जो तदबीरें कर रही हैं उसमें रुकावटें हैं, इसलिए बार बार नमाज तौबा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार किया कीजिए और कुरान मजीद की तिलावत और वो तमाम आमाल जो आदमी की रूह को पाकीज़ा बनाते हैं उनकी पाबंदी की कोशिश कीजिए। उसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ थोड़ी बहुत गफलत हो रही है आपसे। अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही सही अदा करें। हैदर भी साहिबा का जो ख्वाब है वो उसमें बीमार माँ हैं जो कि इंतकाल कर गई हैं। जी, वो जो आदमी दुनिया से चला गया है, अगर वो कुछ परेशान नज़र आता है, वो लिपट के रो रही हैं, इसका मतलब यह है कि इनको चाहिए कि कुछ ईसाले सवाब करें उनके लिए, कुछ कुरान शरीफ की सूरतें आयतें पढ़कर उनको पहुँचाएँ, कुछ खाना लोगों को गरीबों को खिलाकर उनको सवाब पहुँचाएँ, कुछ गरीबों को कपड़े कंबल वगैरह दें और सवाब की नियत कर लें कि उनको भेज रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनको सुकून मिलेगा और हो सकता है अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वो दोबारा इनको ख्वाब में आएँ, खुशहाल नज़र आएँ इंशाअल्लाह ताला। जाहिद ज़फ़र साहब का ख्वाब भी वालिदा के ताल्लुक़ से है। जी, ये इस ख्वाब का मतलब ये है कि ये जो पुलिस नज़र आती है और कभी वो दहशतगर्द नज़र आते हैं, ये कभी कभी खुदा पाक का निज़ाम होता है जो आदमी की कोताहियों पर तंबीह करने के लिए खुदा पाक भेजता है उनको। इनको चाहिए कि कुछ नमाज तौबा का एहतमाम करें और अपनी कोताहियों से बचने की कोशिश करें। अमली ज़िंदगी में कुछ कमियां हो रही हों तो उनको दूर करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला कुछ सदका ज़रूर कर दें। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। शाइस्ता साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, फरमाए क्या सवाल है शाइस्ता साहिबा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, फरमाए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, हमारा ख्वाब ये है कि आपने आज मौलाना साहब ने कहा है कि किसी भी ख्वाब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो आज सुबह ही हमने फजर से पहले ये ख्वाब देखा था। हम अपने शौहर के साथ नहीं रहते हैं, बहुत साल हो गए और हमारा बेटा भी 14 साल का है, लेकिन आज हमको ख्वाब में दिखाई दिया कि हमारा बच्चा बहुत छोटा सा है, दूध पीता बच्चा है और हमारे शौहर हमसे कह रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, उनका ख्याल रखिए
اور ہم کو اس کے لیے ڈرا رہے, دھمکا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھیے کر کے. اس طرح سے کچھ عجیب سے ہم کو خواب. اچھا شوہر آپ کے ساتھ ابھی ہیں؟ نہیں ہیں. 14 برس سے مطلب کچھ وقت سے الگ ہیں, علیحدہ ہیں. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. وعلیکم السلام. اللہ والے مولانا کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں, مولانا صاحب سے ایک سوال کے طور پر ایک گزارش ہے اور دوسرا میرا ایک سوال ہے. اختر صاحب آپ فون نہیں کاٹنا. جی ہاں, میری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ ہر مہینے میں رمضان محرم میں اس کی فضیلت کے بارے میں بولتے ہیں. یہ بھی رب الآخر کا مہینہ ہے جس میں غوث پاک کی جاری شریف ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی روزانہ جانکاری دیے تو ہمیں اچھا لگے گا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب استخارے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو معافی طلب کے لیے دعا چاہیے. ٹھیک ہے بہن, دونوں سوال پہنچ گئے مولانا صاحب. دیکھیے, معافی طلب کرنے کے لیے تو نماز توبہ ہم بتایا کرتے ہیں. کبھی کبھی زندگی میں آدمی کتنی ہی پاک زندگی گزارنے کی کوشش کرے, احتیاط کرے, لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن, آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. تو خطائیں سب سے ہو جاتی ہیں, کسی سے بڑی, کسی سے چھوٹی, کسی سے کم, کسی سے زیادہ. اس لیے وقتاً فوقتاً نماز توبہ پڑھتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور استغفار تو روزانہ ایک معمول, اگر آدمی رات کو سوتے وقت ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ یا کوئی سا استغفار پڑھ لیا کرے تو بہت اچھا ہے. اور جہاں تک مہینوں کے بارے میں ہے تو شریعت میں رمضان کے بارے میں, شعبان, رجب, کچھ مہینوں کے بارے میں تو تفصیلات بتائی گئی ہیں. باقی سارے مہینے اللہ کے ہیں, سارے دن اللہ کے ہیں. سب کے اندر کچھ بھی اچھا کام کرے آدمی. حضرت غوث پاک اور جتنے بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کے بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر, انسانیت کے اوپر. ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ہو کچھ پڑھ کر, کچھ کھانا کھلا کر ان کا ایصال ثواب ان لوگوں کو کرنا چاہیے. جی, شائستہ صاحبہ کا خواب مولانا صاحب اپنے بچے کے تعلق سے ہے. جی, دیکھیے, کبھی کبھی ماں باپ کو اپنے بچے جو جوان ہو گئے ہیں یا جوانی کے قریب ہیں وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. جی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کے خواب, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی شفقت کا معاملہ اسی طرح رکھیے جیسے بہت چھوٹے پن میں آپ کرتے تھے. اور ان کے شوہر جو بہت دن سے ان سے الگ ہیں, انہوں نے جو اس بچے کے بارے میں کہا ہے, بہت ممکن ہے کہ کوئی امکان ایسا پیدا ہو رہا ہو, ان کے باوقار باعزت طریقہ بنتا ہے تو اس کو کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے. اچھا ہے کہ آپ دونوں پھر سے ساتھ رہنے لگیں انشاءاللہ. لیکن جو ڈرانے دھمکانے کی بات ہے, ڈرا کر وہ کہتے ہیں اس بات کو, تو یہ اس بات سے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوتاہی شاید ان کی طرف سے ہو رہی ہے, کوئی لاپرواہی بچے کی تربیت کے سلسلے میں ہو رہی ہے. تو ان کو دھیان کرنا چاہیے کہ کوئی غفلت, لاپرواہی, تو حالانکہ ماں اپنے بچے کی طرف سے غافل کبھی نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی. ماں زیادہ تر اس کی صحت, اس کے لباس, اس تک کو سوچتی ہے, لیکن نماز پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی بری عادت تو نہیں آ رہی. اس معاملے میں کبھی کبھی مائیں لاپرواہ ہو جاتی ہیں. بہت ممکن ہے کہ اسی بات پہ تنبیہ کی جا رہی ہو. یہ 2 کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. صفیہ صاحبہ ہیں اور اس کے بعد ایوب خان صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں. صفیہ بہن بتائیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیں بہن. جی, ہماری ایک بہن ہے, ان کو ایک گڑے کے ایسا دکھتا ہے خواب میں, ایسا گرنے کا ویسا ہوتا, پھر گرتے نہیں, لیکن بار بار وہی خواب آتے رہتا. گرنے کا خواب آتا ہے؟ جی ہاں, گرے ویسا دکھتا ہے لیکن گرتے نہیں, گڑا رہتا, گڑے میں گرے ویسا دکھتا ہے, گرتے بار آتے رہتے وہی خواب. گرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن مکمل طور پر گر نہیں پاتی, یہی کہنا چاہتی ہیں؟ جی, ہماری فون لائن پر نہیں ہے. ایوب صاحب آپ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فطرے کے بارے میں نابینا بھی دے سکتے فطرہ رمضان کے مہینے میں؟ ٹھیک ہے, آپ کے سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور یہیں سے میرے خیال سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. فطرے کے تعلق سے نابینا دے سکتا ہے یا نابینا کو دے سکتے؟ نابینا دے سکتے ہیں, یہ ان کا سوال یہی ہے. دیکھیے, نابینا ہو یا کوئی بھی ہو, جسمانی کمزوری جو ہے وہ جس چیز میں بھی ہو, اس کے علاوہ باقی جسمانی حالت بہتر ہے, یہ قابل شکر حالت ہوتی ہے. ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہے لیکن ہاتھ ٹھیک ہیں, پاؤں ٹھیک ہیں, زبان ٹھیک ہے, کان کام کر رہے ہیں, یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی. اس لیے صدقہ فطر ان کو دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اگر صاحب حیثیت ہیں تو ان کو دینا چاہیے. صفیہ بہن کا سوال خواب کی شکل میں ہے, گرتے ہوئے دیکھتی ہیں, گر نہیں پاتی ہیں. دیکھیے, گرتے ہوئے دیکھنا جو ہے
یہ خدا نخواستہ کسی دینی کوتاہی کی علامت ہے، کسی چیز میں کچھ لاپرواہی ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کو دور کریں، تلاوت پابندی سے کریں، نمازیں وقت پہ پڑھیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ یہ حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ آئیے دو کالرز اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور ان میں پہلے ہم آزاد صاحب سے بات کریں گے اور اس کے بعد روحی صاحبہ سے ان کا سوال حاصل کریں گے۔ آزاد صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ آزاد صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا جی، تو کہ مطلب کہ کسی کا نا رشتہ آیا ہے اور اس میں شادی ودی مطلب رشتہ چل رہا ہے، اور ہم کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ ہمارا شادی ہے، اور ہمارا سپنا ٹوٹ گیا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، ہماری شادی بھی نہیں گئی۔ مولانا صاحب یہ اور ایک خواب آپ دیکھا تھا کہ اپنے ابو کو لے کے کہیں مطلب رشتے داری میں بوا کی یہاں، اور مار پانی برس رہی ہے اور پیچھے اٹر مار رستے میں تھا تو ہم لوگ پہنچ نہیں پائے بوا کی۔ برستا ہوا دیکھا ہے اور پہنچ نہیں پائے۔ بہت شکریہ، دونوں خواب ہم نے نوٹ کر لیے۔ حالانکہ ہم ناظرین سے درخواست یہی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ہی خواب ہم تک روانہ کریں۔ روحی صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائے بہن۔ جی، کچھ کافی ٹائم پہلے میرے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، اور 1-2 سال پہلے میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں اور میری امی اور میرا بھائی اور ہمارے دادا رہتے ہیں، تو ہماری امی کو جو ہے رات میں بہت غلط خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، اور رات تو انہوں نے خواب دیکھا کہ جو ہمارے پاپا گزر گئے اور ہماری دادی، تو وہ ان کے لیے آم لے کے آئے ہیں، کٹے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کا اچار بھی پڑا ہوا ہے پوری آمیوں کا سرکہ، اور وہ ہمارے پاپا اور ہماری دادی جو ہماری امی کو کھانے کے لیے دے رہی، اور ہماری امی نے وہ کھائے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ انہیں کپڑے دیے ہیں، کالے کپڑے پھٹے ہوئے، تو ان سے کہا ہے کہ بڑے الگ کرو چھوٹے الگ کرو، تو ہماری امی وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ غور سے سنیے، مولانا صاحب سے اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، پکے آم ہوتے ہیں تو اچھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی پھل، لیکن وہ کچے دیے ہیں، وہ کھٹی چیز ہے، وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور کھانے کے لیے کچھ اور جو کچھ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، کپڑے جو دیے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ مرنے والا جو دنیا سے جا چکا ہے، جب کوئی خواب میں آ کے کسی کو کچھ دیتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہاں دونوں چیزوں میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ وہ آم ہیں تو وہ کچے ہیں، ہاں، اور کپڑے ہیں تو وہ کالے ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ کچھ صدقہ کریں اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار یہ جو خواب کے مضر اثرات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایصال ثواب کی بھی ضرورت ہے، ایصال ثواب ان کو کر دیں، لیکن زیادہ ضرورت ان کی ذات سے تعلق ہے اس کا۔ آزاد صاحب کا خواب ہے رشتے کے تعلق سے، کسی کا رشتہ آیا ہے؟ دیکھیے، رشتے کا تعلق کبھی کبھی رشتہ داری یعنی شادی وادی سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی شادی کا پیغام آنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کاروبار کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، اس میں کچھ اچھی علامت ہے، تو اللہ سے دعا کریں جو بھی کچھ ہے بہرحال ان کے حق میں بہتر ہو، نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں۔ اور دوسرا خواب بھی انہوں نے جتنا ہم تک پہنچایا وہ یہ ہے کہ پانی برستا ہوا دیکھا ہے۔ پانی زیادہ برستا ہوا کہہ رہے ہیں یہ، زیادہ پانی برسنا جو خوفناک حد تک پہنچ جائے یہ اچھا نہیں ہوتا، اس کے لیے نماز پناہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، کچھ صدقہ نکال دینا چاہیے۔ ریشمہ صاحبہ موجود ہیں ہماری فون لائن پر۔ خیر مقدم آپ کا ریشمہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ ریشمہ صاحبہ جی فرمائیں۔ ریشمہ صاحبہ فرمائیں۔ ہلو جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں ریشمہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آج میں نے صبح خواب دیکھا کہ ہم سو رہے ہیں اور میری سکھیا نے مطلب ایک جیسے کوئی لیٹرین کیا ہوا ہے میری سکھیا نے ہی۔ آپ کی آواز واضح طور پر نہیں پہنچ رہی، تھوڑا سا بلند آواز میں اپنی بات پہنچائیں۔ مولانا صاحب، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے آج ہم سو رہے تھے اور میری سکھیانے پہ کوئی لیٹرین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال نوٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شمع صاحبہ آپ فرمائیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بھی خواب سے بولنا چاہتی ہوں خواب کے بارے میں۔ بالکل بہن تو فرمائیں۔ میں آپ کو بھی سلام کرتی ہوں اور مولانا صاحب کو بھی سلام کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام، خوش رہیے، آباد رہیے۔ تو میں بول رہی ہوں کہ میں لڑکی جو خواب دیکھی ہے، ایک خواب ہے کہ وہ سانپ کٹا سانپ دیکھی ہے اور وہ ہم کو ڈر سر لیا ہے، یعنی اور وہ لیکن کچھ کیا نہیں ہے۔ اب وہ میری لڑکی بھی کھیل رہی ہے وہ سانپ دیکھ کر کے، اس کے ساتھ پکڑ رہی ہے، کھیل رہی ہے،
کوئی ڈسا نہیں لیکن کٹا کٹا سانپ ہے. ٹھیک ہے بہن، یہیں سے بات کٹا کٹا سانپ کا مطلب ٹکڑے ہیں سانپ ٹکڑے کے. سانپ کے انہوں نے محسوس کیا، اور وہ بچی ان سے کھیل رہی ہے، نقصان نہیں پہنچایا ہے اس سانپ نے. یہ تو اچھی علامت ہے کہ وہ سانپ کٹ گیا ہے، ٹکڑے ہو گئے ہیں، جی ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. اور بہت ممکن ہے جو تعبیر میں کبھی کبھی سانپ کا مطلب مال دولت ہوتی ہے، جی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مال و دولت دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کر لیجئے کہ پروردگار اس خواب کو ہمارے حق میں اچھا بنا دے. آمین ثم آمین. بہن ریشمہ کا خواب ہے کہ سرہانے پر غلاظت انہوں نے دیکھی، کوئی کر گیا ہے. دیکھیے غلاظت جو ہے اس کی تعبیر کبھی کبھی مال و دولت سے ہوتی ہے، اس کی بھی جی ہاں. جی جی. تو اللہ کرے ان کے حق میں اچھا ہو. یعنی اس طرح کی جو گندی چیزیں کئی مرتبہ مثبت لیکن اشارہ جو بھی ہے وہ ہوتا ہے. دولت ہوتی ہے، وہ سانپ بھی دولت ہوتی ہے. لیکن سانپ کئی مرتبہ ڈراتا ہے، تو وہ کس طرح اشارہ؟ وہ نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے. یعنی اگر سانپ ڈرائے تو نقصان دینے والی چیز ہے. اور جیسے ان کی بچی کھیل رہی ہے اس سے، یہ ڈر نہیں رہے ہیں، تو وہ پھر دولت ہے. آئیے دو کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. فیروز صاحب ہیں ہمارے اگلے کالر. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا فیروز صاحب؟ فیروز صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. فیروز صاحب آپ تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں. غالباً فیروز صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عظمیٰ بہن آپ بتائیں. تو اس میں نے دیکھا تھا کہ مکمل آپ اپنی بات ایک بکری بھی آئی ہے. دوبارہ سے اپنا سوال مکمل بتائیے. جی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چھت پہ ہمارے یہاں ایک بکری بھی آئی ہے اور اس کے 2 بچے ہوئے ہیں. دونوں بچے جیسے پاپا نے ایک گودی میں لیا تو وہ بہت رونے لگا، بھائی نے لیا وہ بہت رونے لگا. اور جب میں نے دونوں بچے گودی میں لیے تو دونوں میرے پاس سو گئے اور بہت اچھے سے، مطلب بالکل جیسے انہیں سکون مل گیا میری گودی میں. دونوں بکرے ہیں. بالکل عظمیٰ صاحبہ آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے. جمال صاحب سے بات کر لیں مولانا صاحب، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. جمال صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے جمال صاحب. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال صاحب اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، تبھی بات ممکن ہو پائے گی آپ جی سے. سر. جی جی فرمائیں. حضرت میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے خواب دیکھا میں نے جو ہے 2 مہور دیکھے. مور جی 2 مور دیکھے، ٹھیک ہے. وہ 2 مہور سے میں دیکھ رہا اور میں بات وہ مطلب بڑا خوش ہوا میں ان کو دیکھ کر. اور ایک چیز یہ ہے کہ میرا دھندا روزگار جو ہے جو رمضان مہینے سے میں بیٹھا ہوا ہوں، روزگار نہیں ہے یا ہے وہ تو کوئی دھندا میری کا روزگار کی پریشانی ہے. یہ بات ہم تک یہ پہنچ گئی. واضح نہیں ہوا یہ مہر بول رہے ہیں یا مور جو آپ سمجھے ہیں وہ؟ ہاں غالباً مور کا ہی تعلق ہے. جی انہوں نے مور دیکھنا تو ان کے لیے اچھا ہے، لیکن کاروبار جو ان کا نہیں ہے، ان کو بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. اور 5 نمازیں اور خاص طور پر فجر کی نماز، روزی کے سلسلے میں فجر کی نماز کی تاثیر بہت زیادہ ہے. بے شک جی. تو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا اللہ یا رحمان یا رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اور کچھ نہ کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہیں. اور رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ روزی کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوششیں کریں، کاوشیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور نوازیں گے. عظمیٰ بہن کا خواب آپ تک ہے، میں دہرا دیتا ہوں. چھت پر انہوں نے دیکھا کہ بکری نے 2 بچے دیے ہیں. بکری کا دیکھنا بھی اچھا ہے، اس نے بچے دیے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. البتہ یہ ایک تشویش کی چیز ہے کہ وہ ان کے والد نے ان کو گود میں لیا بچوں کو تو وہ رونے لگے، اور انہوں نے بچے لیے ہیں تو وہ خوش ہیں اور آرام سے ہیں. جی تو بہرحال پھر بھی مجموعی حیثیت سے یہ خواب اچھا ہے. بہت شکریہ. 2 کالرز اور ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ ان کے سوال کیا ہیں. شبینہ صاحبہ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں شبینہ. میں نے دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے میرے گھر میں سانپ ہے بہت بڑے فن کا، کٹے میں لپٹا ہوا ہے اور میں نے اس کو زخمی تو کر دیا ہے. جیسے میری بہن نے بتایا کہ یہ سانپ ہے تو اس کو زخمی کر دیا ہے. وہ سانپ آپ کو ڈراتا ہے؟ نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے اس کو دیکھ کر اس میں خواب میں؟ نہیں، انہوں نے زخمی کر دیا ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ہنا بہن آپ بتائیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کل بھی فون کیا تھا، مچھلی تھی
कि वही ख्वाब के ताल्लुक से है कि बकरे देखना। तो मैंने अम्मी अब्बू से पूछा, उसने कहा कि मैंने गछा तो था पर वो उतार दिए हैं। फिर मैंने आज वही ख्वाब देखा, इस बार देखे लेकिन छोटा बच्चा देखे खस के मैं बकरा। तो अम्मी से हमने पूछा भी, तो अम्मी ने बोला कि हम तो उतार दिए, मैंने गछा था दोनों भाइयों के लिए, लेकिन हमने ये तो मन्नत उतार दिया, ऐसा तो कुछ याद नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? ठीक है बहन, मौलाना साहब जो बकरा नजर आता है तो मौलाना साहब की बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जी मौलाना साहब। देखिए, ये बिहार के कुछ इलाकों में गछा बोलते हैं, यानी मन्नत मानी थी। जी जी जी। तो वो जो इन्होंने गछा था वो पूरा तो कर दिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी जो बकरा नजर आया है उसका मतलब ये है कि उसमें कुछ कमी रही है। एक छोटा सा बच्चा इन्होंने फिर देखा है, तो एक छोटा सा बकरा इनको और करना चाहिए, उसमें कुछ कमी रह गई थी। चलिए, हिना साहिबा को अपने ख्वाब की ताबीर मिल चुकी है। बात करेंगे शबीना साहिबा की। शबीना साहिबा के ख्वाब में वो बड़ा सांप है और सांप को जख्मी उन्होंने कर दिया है। देखिए, सांप को आपने जख्मी कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आप नुकसान तो पहुंचा रही हैं उसको, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जख्मी सांप ज्यादा खतरनाक हो जाता है, हमला ज्यादा। हाँ, तो इसलिए आपको नमाज पनाह बार बार पढ़कर और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार, ये जो कोई दुश्मन है या कोई ऊपरी असर है या खारिजी ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में कोई हमारा दुश्मन है, तो उसके शर से हमारी हिफाजत फरमा। नमाज पनाह पढ़िए कम से कम 6 रकात और कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। शकीला साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं और उसके बाद नाज़मीन साहिबा हैं। शकीला साहिबा फरमाएं। शकीला साहिबा, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी शकीला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और आपको। वालेकुम अस्सलाम। कई बार हो चुका। जी, मैं सर्विस करती हूँ जी, मैं नौकरी करती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ जी फरमाएं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, तो उसमें कुछ लेन देन होता है तो ये गुनाह है? कोई अगर अपने से देता है या अपन खूब मांगते हैं तो ये गुनाह है क्या? बहुत बहुत अच्छा सवाल है और बहन गौर से सुनिएगा। लेकिन साथ में तमाम नाज़रीन से बारहा हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, हमसे बात करने की कोशिश करें तो बराए करम अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखेंगे, तभी आपसे हमारी बात सलीके के साथ हो पाएगी। बहरहाल नाज़मीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं नाज़मीन साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? नाज़मीन साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, फरमाइए। हेलो जी, गालिबन नाज़मीन साहिबा से हमारी बात। वालेकुम अस्सलाम। राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। हम बारहा ये दरख्वास्त कर रहे हैं अपने नाज़रीन से कि जब भी आप हमसे बात करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखेंगे, तभी बात मुमकिन हो पाएगी। इतनी मुश्किल से लगता है, लोग इसकी परवाह नहीं करते और टाइम ख़राब हो जाता है और इसमें वक्त बहुत ख़राब होता है। बहुत सारे अहम सवालात रह जाते हैं बहुत सारे नाज़रीन के। हमारे माँ साहब शकीला साहिबा का ख्वाब हमारे पास है, नहीं ख्वाब नहीं बल्कि सवाल है। वो जॉब करती हैं और उसमें लेन देन की बात वो जो कर रही है। देखिए, इन्होंने बात को गोलमोल कहा है, लेकिन कोई आदमी अगर खुद दे रहा है जी तब भी और ये मांग रही हैं तब भी, जो इनकी तनख्वाह बनी हुई है जी, उसके अलावा जो कुछ भी कोई दे रहा है वो रिश्वत है। खामखा कोई देता नहीं। इनके घर देने कौन आएगा? अगर इनकी नौकरी न हो जी और ये बिल्कुल घर पे रहती हों तो इनको देने कोई नहीं आएगा। सही। इसका मतलब ये कि वो कुछ काम जो है इनसे गैर कानूनी तौर पर या अपने जितना हिस्सा बन रहा है उससे ज्यादा कराना चाहता है। इसलिए ये बात इनकी खुद समझ में आ जाएगी। जब कोई आदमी हमें कुछ दे रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्यों दे रहा है हमें, उसकी वजह होती है। कोई खामखा कोई किसी को नहीं देता। यानी अगर वो खुद अपनी मर्जी से देता है, अपनी मर्जी से दे रहा है, तब भी वो आम तौर पर रिश्वत होती है और ये मांग रही है तो और ज्यादा गलत है। यानी इस तरीके से लेना भी गलत है, उस तरीके से लेना दोनों से लेना गलत है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन तक आपकी जो ड्यूटी है आप दयानतदारी से उसको काम कीजिए, उसका काम जो आपके जिम्मे है उसे पूरा पूरा कीजिए और ये आपका दयानत का तकाजा है। इस्लाम ने इसी की पैरवी की है। बहुत शुक्रिया। गुड्डो साहिबा और मोहम्मद रईस हमारी फोन लाइन पर हैं। गुड्डो साहिबा फरमाएं। गुड्डो साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। गुड्डो साहिबा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तब आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, हमारा एक ख्वाब है। हमारे भाई हैं तो उन्होंने ख्वाब देखा है कि हम मामा के घर पर हैं और हमारी मम्मी को बंदर काट रहा है बहुत। तो हमारे खालू हैं वो बचा रहे हैं
اور ہم جب بھی خواب دیکھتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے خالو ہمیں بچاتے ہیں. ہم نے ایک بار دیکھا ہمارے گھر میں کیڑا سانپ آ گیا ہے تو اس سے بھی ہمارے خالو بچا رہے ہیں. مطلب حقیقت اور ہماری ممی کی چوٹ لگ گئی ہے تو خواب نہیں ہے یہ پر ہماری ممی کی چوٹ لگ گئی ہے نا. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. محمد رئیس صاحب آپ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا محمد رئیس صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کی زبان میں بات سننا اور حضرت کی بات کے تعبیر بتانا. خواب ہوگی حضرت، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے اب سے 20 سال پہلے 2 خواب دیکھے تھے. تو ایک خواب میں تو مجھے نہیں دکھا وہ شخص قبر میں سے نکلا، ایک دم سفید لباس میں ہے، لمبا ہے، میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ آپ نماز پڑھو رہی، نام نہیں لیا تھا. اوکے. اور دوسرا کہ میں اتنا ہی، یہ بڑا اہم سوال ہے مولانا صاحب. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہے وہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ خواب میں نظر آتے ہیں سفید لباس میں وہ اچھی ہستیاں ہوتی ہیں. کسی بزرگ نے ان کو نماز کی تاکید کی ہے، وہ کوئی اہم ہستی تھی، کوئی اچھے نیک بزرگ تھے. انہوں نے امید ہے کہ ان کی بات کو مانا ہوگا اور نماز کی پابندی کر رہے ہوں گے، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہو تو کوتاہی نہ ہونے دیجیے، پوری پابندی کیجیے. بہت مختصر میں بہن گڈو کا سوال کا جواب دے دیں. امی خواب میں بندر کاٹ رہا ہے، بندر دشمن ہوتا ہے، اس کا کاٹنا اچھا نہیں ہے، اس سے نماز پناہ پڑھیے، کچھ صدقہ کر دیجیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں ہمارا آج کا سفر. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.